अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करते हैं तो आज के दिन हम देख रहे हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर अब स्टॉक मार्केट के स्टैटिस्टिक्स देखें, स्टार्टिंग ऑफ द डे थोड़ा सा मार्केट के अंदर बिहेवियर देखा गया था, उसके बाद मार्केट के अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड, रेड टेरिटरी परफॉर्मेंस, 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर लूज किया। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन लो है, साथ साथ काफ़ी हद तक ये भी देखा जा रहा है कि डॉलर की जो एप्रिसिएशन है, दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द मेन फैक्टर कि इसकी वजह से मार्केट के अंदर जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है उससे भी रिलक्टेंट है इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो भी लेस है। आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जैसे ही रुपी डॉलर पैरिटी कंट्रोल होती हुई दिखाई देती है या रुपी की एप्रिसिएशन शुरू होती है, तो इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन दोबारा मार्केट के अंदर कम बैक करेगी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,520.59 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 41,642.02, लोअर वाज 41,078.71 एंड फाइनली क्लोजर 41,220.91 पे क्लोजर रहा। इट मीन्स कि आज आप देख रहे हैं कि इंट्राडे हाई भी बना और 500 का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था वो इंटैक्ट था, लेकिन उसके बाद इंट्राडे लो भी बना और फाइनली मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर करके क्लोजर किया। 299.68 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली 156.57 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में गेंस देखे जाते हैं 8.42 मिलियन शेयर्स के। वैल्यू इज ड्राई 5.66 बिलियन रुपीस एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिपिंग इन ग्रीन टेरिटरी के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.08 के डिक्लाइन के साथ। 3 पे क्लोजर 18.41 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टीपीएलपी सेकंड स्क्वाड पे 0.29 का गेन। 19.9 पे क्लोजर 14.43 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली टीआरजी पार्क 3.7 का डिक्लाइन देखा गया। 114.64 पे क्लोजर 14.35 का कारोबार रहा। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स और आज की जो हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन अलग अलग स्क्रिप्ट्स में देखी जा रही है, और कुछ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें डेली हम एक्टिविटी विटनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे उन सेक्टर्स के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में जिसकी वजह से पाकिस्तान में बूस्ट आ सकता है। वो है स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स का जो एक फ्यूचर है, या फिर पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स का काम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। इनोवेशन की भी ज़रूरत है और साथ साथ इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट, डाउन साइड अप साइड दोनों जानिब दिखाई देंगे। तो ये आज हम डिस्कशन करेंगे। बिजनेसेस होने चाहिए, इनोवेशन ऑफ बिजनेस ज़रूरी है। तो कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो आजकल अगर किए जाएँ, या हम कह सकते हैं जो चैलेंजेस हैं, जितने ज़्यादा चैलेंजेस इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से या पाकिस्तान को अभी चैलेंजेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए कौन से बिजनेसेस दरकार हैं, वो आज हम डिस्कशन में शामिल करेंगे। साथ साथ रिन्यूएबल, ऑब्वियसली एनर्जी जो है, पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस हमेशा से ही विटनेस किए जाते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। अगर थोड़ा सा ये अगर सैलाब को ही हम इस पर ही नज़रसानी करें तो यहाँ पर इससे भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। इससे नहीं तो इसके नेक्स्ट आने वाले फ्लड, जो कि एक हमारे पास फोरकास्ट मौजूद है, तो आने वाले फ्लड के उससे पहले जो है वो कितना ज़्यादा उसकी बाउंड्रीज क्रिएट की जाती हैं, उससे एनर्जी कैसे जो है बनाई जा सकती है या उसे प्रोड्यूस की जा सकती है, और कितनी ज़्यादा सस्ती एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज के हवाले से बात करेंगे, और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो हमें पावर मज़ीद रिक्वायर्ड होगा। तो आज हम डिस्कशन में हिस्सा बनाएंगे एंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आउटलुक भी डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तला, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, स्टार्टअप एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। वेल सलमान साहब, बाकायदा आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का आपसे। पहले मुझे ये बताइए कि आजकल इकॉनमी के चैलेंजेस को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिनको यूटिलाइज करके इन चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत मौजूद है। अगर देखा जाए पोटेंशियल वे में ह्यूमन रिसोर्स, वो हमारे पास एनर्जेटिक ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इसी सेंस में मौजूद है। सो चैलेंजेस हैं और उनसे लड़ना भी है। कैसे काबू पाया जाए और कैसे इस अपॉर्चुनिटी में इसे बदला जाए, जो कि ये एक बैड टाइम्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया, और इत्तफाक से या अनफॉर्चुनेटली कुछ तक ये जो साल जब से स्टार्ट हुआ है, तो साल के आगाज़ में ही यूक्रेन रशिया वॉर का आगाज़ हो गया।
اور جس نے دنیا کی بزنس ڈائنامکس کو مکمل چینج کر ڈالا، اور آل ٹائم ہائی پہ کروڈ آئل پرائسز اور انفلیشن پوری دنیا میں چلا گیا، اور بہت ساری جو سپلائی ڈسرپشن پیدا ہوئے اور جو ڈسٹربنس پیدا ہوئی، اس میں پاکستان بھی براہ راست اس میں متاثر ہوا۔ ابھی اس سے سنبھلنے نہیں پائے تھے، حکومت نے بھرپور کوششیں کر کے آئی ایم ایف پروگرام کو بحال بھی کروایا، ایف اے ٹی ایف کی طرف پیش قدمی بھی کی، اور بھرپور کوشش کری، اور ایک طریقے سے جب ٹریک پہ آنا شروع ہوئے تو انفارچونیٹلی فلڈ ہمیں پاکستان کی تاریخ کا اور شاید دنیا کی تاریخ کا ورسٹ فلڈ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق کم از کم 8 لاکھ گھر تو صرف ڈسٹرائے ہوئے ہیں، اور تقریباً 11 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے سینکڑوں میل لمبی سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، بریجز تباہ ہوئے ہیں، ڈیمز تباہ ہوئے ہیں، 1.5 لاکھ کے قریب کیجولٹیز ریکارڈ ہوئی ہیں، تقریباً 10 لاکھ اینیملز اس میں جو ہیں ختم ہوئے ہیں۔ یہ بڑا ہیوج لاس ہے۔ پاکستان بینگ این ایگریکلچر کنٹری، ہماری ایگریکلچر کی جو ہے بیک بون پہ اس کا کافی برا اثر پڑا ہے، اور خاص طور پہ سندھ کا جو ایگریکلچر ہے آلموسٹ یہ کولیپس کر گیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے ابھی ایک پولیٹیکل کرائسس تھا، پھر رشیا یوکرین تھا، پھر یہ تھا، تو یہ وہ وجوہات ہیں جو ہم ابھی موجودہ اس وقت جو ہم فیس کر رہے ہیں، جو ڈالر میں ہم ڈے بائی ڈے امپرومنٹ دیکھ رہے ہیں۔ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کا امکان نہیں ہے کیونکہ انفلیشن آل ٹائم ہائی پر ہے، ابو 40 چل رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ابھی کچھ کل ہی پاکستان سیونگ بانڈز پہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس انٹرسٹ ریٹ پہ، اس ڈالر پہ ظاہر کاروبار اثر کرتا ہے، کاروبار کا سلو ڈاؤن ہے، لیک لسٹر ہے، اور انسرٹینٹی پولیٹیکل فرنٹ پر بھی ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں بنیادی جس کی وجہ سے ہم جو ہیں ایک اسٹینڈنگ پوزیشن میں نہیں آ پا رہے ہیں۔ ہاؤ ایور جیسے جیسے ان چیزوں پہ کنٹرول کریں گے جو شارٹ پیریڈ کی، انشاءاللہ تعالی آگے چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں۔ یہ سارے ہمارے پاس پوٹینشلز جو آپ نے گنوائے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور موجودہ حکومت میں یہ صلاحیت ہے، اس ٹیم میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ اس کا بھرپور فائدہ لے سکتی ہے۔ ہاؤ ایور اس کے لیے ان تمام چیزوں پہ کنٹرول ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی آئی ہوپ کہ ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ جو ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا، اسٹاک مارکیٹ پہ بھی ایک کامنٹ کر دیں تو پھر میں طلحہ سے انٹروڈکٹری کامنٹ لوں گی۔ ڈیفینیٹلی ان تمام واقعات کا اسٹاک مارکیٹ از دا بیرومیٹر آف دا اکنامی، اور یقیناً جو انویسٹرز ہیں وہ they are keeping sideline, they are watching dollar fluctuation, they are watching interest rate fluctuation, inflation, international political circumstances, local political circumstances، تو ان ساری چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیپنگ سائڈ لائن، جس کی وجہ سے جو والیومس ہیں وہ تقریباً 70 to 80% ڈکلائن ہو گئے پچھلے چند مہینوں سے، اور ٹریڈس میں بھی کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ ریزلٹس سیزن آغاز ہو گیا ہے، جیسے کہ آج پاکستان پیٹرولیم کا رزلٹ تھا، صرف 50 پیسے کا ڈیویڈنڈ ہے، جبکہ ارننگ بہت شاندار آئی اس کی، لیکن وہ ڈیویڈنڈ اس لیے کم دے رہے ہیں کہ ان کے کہ آگے ڈالر کتنا ہو جائے، آگے انٹرسٹ ریٹ کتنا ہو جائے، تو وہ اپنے آپ کو لیکوڈ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے پیسے کو بچا کر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ دیٹس وائی دس از دا اونلی ریزن، ادروائز اچھے ڈیویڈنڈ دینے کی نشاط مل نے بھی 4 روپے ڈیویڈنڈ دیا، لیکن کم دیا، اس کی ارننگ بہت اچھی آئی ہے۔ اسی طریقے سے تمام دوسرے سیکٹرز میں آگے پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، سیمنٹ میں اور اسٹیل سیکٹر میں بے تحاشا پوٹینشیل نظر آ رہا ہے۔ جیسے جیسے ہم حالات ہم جب ری ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے ان تمام سیکٹر کو، تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی۔ چلے میں طلحہ سے کامنٹ لوں گی۔ طلحہ، اسٹارٹ اپس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور انکیوبیشن سینٹرز اوبویسلی آپ دیکھتے بھی ہیں یہاں پر، یونیورسٹیز میں بھی ہیں، آپ کا اپنا بھی ایک پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے۔ سو پاکستان کے اندر جو یہ چیلنجز دکھائی دے رہے ہیں، اسٹارٹ اپس کا بھی ایک اپنا کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ ہے یہاں پر، اپنی ایک جو ہے وہ مثال ہے۔ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے بزنسز کیے جائیں، کچھ ایسے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جائے تھرو اسٹارٹ اپس، تھرو نیو انوویشن، کہ پاکستان میں کچھ بوسٹ آئے۔ جی، فرسٹ آف آل تھینک یو فار انویٹیشن۔ جیسے ابھی سلمان صاحب بھی کہہ رہے تھے، جو ہمیں امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے کہ جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے، جیسے فلڈ کی جو ایک سچویشن ہے، اس میں بہت ساری اپارچونیٹیز نکل کر آئی ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے بھی۔ ایک تو کنونشنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند ایک سالوں میں، یعنی 5 to 6 ایئرز، یا اسے تھوڑا سا اور بھی پیچھے چلے جائیں، ٹیکنالوجی بیس اسٹارٹ اپس ابھر کر سامنے آئے۔ لیکن اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، انفارچونیٹلی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک سلو ڈاؤن ہے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں بھی۔ جو فنڈ ریزنگ کا ایک ہمارے پاس ایک سائیکل آیا تھا 2021 میں، 2020 میں، جو ایک اپورڈ ٹرینڈ آیا تھا، تو اس سال وہ جون تک تو ٹھیک تھا، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا بہت سے اسٹارٹ اپس کلوجر کی طرف گئے، لیز آف کی طرف گئے،
بہت سارے ایسے اسٹارٹ اپس تھے جن کی جو سچویشن ہے کیونکہ والیٹیلیٹی جو ہے اکنامک وہ اس میں شوکیس ہوئی. تو لیکن ہمارے یہی پاس ریزن تھا. مینلی ریزن یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کے جو جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن ہے, جس طرح یہاں پر ڈالر پیرٹی, روپی ڈالر پیرٹی, رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی یہ جو مین جو ایشوز ہیں, کیونکہ ہم رہتے ہیں یہاں پاکستان میں, یہ سچویشن ہمارے لیے بہت میٹر کرتی ہے. ساتھ میں اگر ہم دیکھیں کہ الیکٹریسٹی یعنی جو آؤٹیجز ہیں, بہت سے فری لینسرز ہیں, بہت سے اسٹارٹ اپس ہیں جو یونیورسٹیز میں یا اپنے پرائیویٹ آفیسز افورڈ نہیں کر سکتے یا انکیوبیشن میں آ کر نہیں بیٹھے ہوئے, تو ان کو یہ بڑا ایشو ہے کیونکہ ویدر کنڈیشنز جو ہیں ہارش ہیں, تو یہ سارے افیکٹ ہوئے. لیکن اپرچونیٹیز بہرحال اس میں ہیں. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کنونشنل جو بزنسز ہیں, اب جیسے فلڈ سے جو اس وقت جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے پورے پاکستان میں آلموسٹ, جو میجر سٹیز کے اندر بھی ہم دیکھیں تو اس میں بھی اسٹارٹ اپس کے لیے اپرچونیٹیز موجود ہیں. ٹیکنالوجی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں اسٹارٹ اپس میں, ٹیکنالوجی بیس اسٹارٹ اپس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ہمارے پاکستان کا اوور آل انفراسٹرکچر ہے, فار ایگزامپل گروسری سیکٹر کے اندر بہت سارے بڑے اسٹارٹ اپس ہیں جو یو ایس کے ڈفرنٹ ماڈلس کو یہاں پر ریپلیکا کرنا چاہا, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو یہاں پر جو لاجسٹکس کے ایشوز ہیں, جو گروسری موم اینڈ پاپ اسٹور کے ایشوز ہیں, جو اس طرح کی فن ٹیک کے ایشوز ہیں, ابھی ہمارے پاکستان میں اس وقت تقریباً 10 ملین جو یوزرز ہیں بینک میں وہ ان بینکڈ ہے, مطلب ایسے 10 کروڑ سے زیادہ پاپولیشن ہے جو بینکنگ سیکٹر کے اندر فارملی جو ہے وہ انرولڈ نہیں ہے یا اس میں ایڈ نہیں ہوئی. یہ ایک بہت بڑا ہے. فن ٹیک میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو اس طرح کے اسٹارٹ اپس آئے انٹرپرینورز ایکو سسٹم میں, انہوں نے بینکنگ سے اس کا فن ٹیک سیکٹر کا پارٹ تو بنے لیکن اس کی بس وہ اکاؤنٹ اوپننگ تک ہی وہ چیز رہ گئی. تو اس کو فارملی جو ان کو آگے لے کے چلنا, یعنی ان کے اکاؤنٹس جو ہیں اس کو آگے لے کے چلنا, ان کو اس طرح کی سروسز پرووائڈ کرنا, اس میں ریگولیٹری باڈیز جو پاکستان کے اچھا کام کیا انہوں نے, کلچر ابھی اڈاپٹ نہیں ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ ہوا ہے لیکن ابھی کیونکہ ایک تیزی کے ساتھ جو بوم آیا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایلیمنٹری فیزز کے اوپر تو ہو گئی ہیں, لیکن اس کو اگر سسٹینیبل بیسس پہ لے کے جانا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے. اور اس میں اب یہ دیکھا گیا ہے, ہم دیکھیں کہ 9 آؤٹ آف 10 اسٹارٹ اپس جو ہیں, یہ گلوبل ایک ریشو ہے کہ وہ فیلئر ریٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیونکہ جیسا بھی ہم نے آپ کو بتایا تیزی سے اوپر تو بہت سارے لوگ آئے لیکن جن کے فنڈامنٹلز اسٹرانگ تھے وہ سسٹین کر پائیں. اچھی چیز یہ ہے کہ بہت ساری لرننگ ہوئی ہے اس سارے ایکو سسٹم کے اندر, بہت سارے نیو پلیئرز بھی سامنے آئے ہیں, ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ یہ ٹف ٹائمز ہیں, ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے بھی. ایک چیز اور یہاں پر دیکھی گئی ہے کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں, جو فری لینسرز ہیں پاکستان میں, ان کی ارننگ جو مینلی جو ہے یو ایس ڈی میں یعنی یو ایس ڈالرز میں ہوتی ہے, بٹ لیکن اگر ہم ان کی اپروچ اب یہ ہے, یہ اپروچ بدلنے کی بھی ضرورت ہے, وہ اپنی ارننگز کو جو ہے روپی میں کیلکولیٹ کریں. بہت سارے ایسے ینگسٹرز ہیں, اسٹارٹ اپس ہیں, کیونکہ روپی ڈالر پیریٹی اس طرح کی ہے, اگر انہوں نے ارننگ کی ہے روپیز کے اندر, مطلب ڈالر کو کنورٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے روپیز میں کافی ہم نے ریونیوز ارن کیے ہیں, بٹ ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ گروتھ میٹر کرے گی اگر وہ یو ایس ڈی کے اندر ہی گروتھ پیٹرن ان کا شو اپ ہوگا. تو فار ایگزامپل $1,000 جو ایک اسٹارٹ اپ کماتا تھا اس کے ریونیوز تھے, اگر $1,000 پر ہی اسٹاک ہے, اٹ مینس دیٹ اسٹارٹ اپ از ناٹ گروئنگ, دو کہ وہ روپیز کے اندر وہ شاید اس کے ریونیوز شو اپ ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسٹارٹ اپ کو ریئلسٹک وے کے اندر کہ وہ یو ایس ڈی کے اندر اپنے جو ہے جو خاص طور پہ باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں جو ان کے پروسیڈز آتی ہیں. اچھا, ہمارا جو یہ کلچر یا ہمارا جو یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں رہن سہن ہے, کیا یہ اسٹارٹ اپس کو یا انوویشن کو یا پھر آئی ٹی کلچر کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے, پش کرتا ہے, یا پھر یہ نہیں اڈاپٹ کرتا جلدی, لوگ نہیں چاہتے؟ جی ہاں, میں اگر آپ کو اس میں ایک فگر بھی آپ کو بتاؤں, پاکستان گلوبل انوویشن انڈیکس میں 99th رینک پر فال کرتا ہے آؤٹ آف 132 کنٹریز. اچھا, اگر اس کو ہم دیکھیں ریجنل پرسپیکٹیو میں تو انڈیا جو ہمارا بالکل نیبر ہے وہ 46 نمبر پر ہے, ایران 60 اور ویتنام 44 پر. تو انوویشن کے اندر ہم کافی پیچھے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان 134 نمبر پہ لائے کرتا ہے آؤٹ آف 157 کنٹریز. یعنی اس میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. میجر سٹیز کے اندر انوویشن کی جو چیز ہے ینگسٹرز میں ہے, وہ آپ کہہ لیں کہ وہ جرمز یا اس طرح کی جو ٹینڈنسی ان میں موجود ہے, وہ اس طرف جانے کا ان کو جو ہے رجحان ہے. لیکن جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں پر ای کامرس بوم ایک طرح سے آیا, لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم ای کامرس کا کورس کر کے ٹریننگ کر کے ڈالرز کے اندر ہم ارننگ فوراً اسٹارٹ کر دیں گے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ ایک سلمپ ہے جو ہم دیکھا جا رہا ہے. تو ریئلسٹک وے کے اندر لوگوں کو, نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. کورسز کے بعد ایک کورس کر لینے سے $1,000 میں $500 $2,000 یہ ارننگ پاسبل نہیں ہے. اس کو لے کے چلنا ہوگا, مینٹورز کے ساتھ جڑنا ہوگا, اور صبر پیشنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. 2 سے 3 سال کم از کم لگانا ہے. بینگ مطلب ہماری ہیومن مطلب ہماری جو نیشن کی سائیکالوجی بن گئی ہے, اوپر سے یہ کہ تیزی کے ساتھ ہم نے گرو کرنا ہے,
अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा मैं पॉसिबल नहीं यही है। पॉइंट सलमान साहब से भी पूछूंगी। सलमान साहब, ये यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं और फिर पेशेंट्स की भी बात कर रहे हैं। एक तो हम यंगस्टर्स को और फिर पेशेंट्स को, ये तो बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि यंग ब्लड होता है तो वो तो पेशेंस लेस होता है ऑलरेडी। जी जी। तो आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि बिजनेसेस, जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर वो अर्निंग्स करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि वो जल्दी से अर्न कर लें, डॉलर्स में अर्न कर लें, या बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है करोड़पति हो जाएंगे, तो ऐसा तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना उन्हें। देखिए, टैलेंट और पोटेंशियल की कोई कमी नहीं, जैसे कि तलहा साहब ने भी कहा है, और इसमें कोई शक नहीं। और हमारे जो पाकिस्तान में जो नौजवान इस वक्त हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है शायद दुनिया में चंद एक मुल्क होंगे, इसमें पाकिस्तान भी, जो सबसे ज़्यादा नौजवानों की आबादी पाकिस्तान में है। फैसिलिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। यकीनन यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। कोई ऐसी लॉन्ग रन प्लानिंग एक 5 साल, कम से कम 5 से 10 साल की अगर करी जाए, और उसमें हमारे जो यंग जो नौजवान हैं उनको ट्रेन करा जाए। ट्रेनिंग की कमी मैं समझता हूँ है, प्रोफेशनलिज्म की कमी है, उनको फैसिलिटेट करा जाए। उनको दुनिया में बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। अगर बाहर हम जाते हैं तो हमारा बिज़नेस शेयर काफ़ी कम है दुनिया में, और उसमें इसको मायूस होने के नेगेटिव नहीं देखा जाए। इसका मतलब हमारा स्कोप काफ़ी बन सकता है, और इसमें हुकूमत की तवज्जो की अशद ज़रूरत है। इस पर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि आइंदा कुछ अरसे में, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में बहुत ज़बरदस्त, ठीक है दुनिया के मुकाबले में हम कम हैं, इंडिया के मुकाबले में या बांग्लादेश के मुकाबले में डेफिनेटली, बट पिछले चंद सालों में टेक्नोलॉजी में हमने सलमान काफ़ी साहब, तरक्की की। दुनिया के मुकाबले में या एज़ कम्पेयर टू नेबरिंग कंट्रीज़, हमारा थोड़ा सा भी वो अर्निंग या वो अभी तक पोटेंशियल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ जितना उनका हो रहा है। आप समझते हैं कि देयर इज़ दी अपॉर्चुनिटी लैकिंग, या फिर लैकिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, या फिर हम समझते हैं कि उनको ये फैसिलिटेशन की कमी है पाकिस्तान में? फैसिलिटेशन की नंबर 1 वो तो मैंने कहा ही है, यकीनन कमी है, और लैकिंग ऑफ और अपॉर्चुनिटी भी है। यस, उसके बाद सही डायरेक्शन में काम करना। एक छोटी सी मिसाल है, हमारे जो भी सिफारत खाने बाहर होते हैं, बेसिकली ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो उस मुल्क की डायनेमिक्स को समझते हुए वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है उसकी रिपोर्ट्स पाकिस्तान भेजें। उसमें यकीनन बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा कि कौन सी जगह पे किस तरह की ज़रूरत हो सकती है। इंडियन जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज़ हैं दुनिया भर में, वो उनके काफ़ी प्रोफेशनल हैं। वो वहाँ जाके उस मुल्क की फ़ौरन कि कौन सी यहाँ पे ऐसी चीज़ है जो हमारे मुल्क से हम मंगवा के जो है यहाँ पे हम सेल आउट कर सकते हैं। वो तो हमारे मुल्क को भी PSW का डिपार्टमेंट बना है इस साल, और हमने देखा है कि उसके अंदर बड़ा अच्छा काम हुआ बस है। अगर बना है और इस पे काम हो, यकीनन ये एक मैंने राइट, मिसाल आप दी, हंस रहे हैं तो ये आपको एक मैंने पता मिसाल दी, और यकीनन तला साहब की तो ये फील्ड है, ये ज़्यादा इस पे अच्छी हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन ये एक मिसाल, क्योंकि जो मेरा तजर्बा मैं बता रहा हूँ कि मैंने देखा है कि बाहर की जो हमारी एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे प्रोफेशनल नहीं है, और वो जाके अगर एवेल्यूएट करें, और कितने अफ्रीका के ममालिक हैं, एशिया के सर ममालिक हैं। एम्बेसीज की बात करें, अभी तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी ख़राब हो गई थी। अब तो बिलावल साहब आए हैं तो फॉरेन पॉलिसी जो एक आइसोलेट होता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा था, अब जाके पाकिस्तान जो है वो सबके लिए बड़ा बायलैटरल रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यहाँ पॉलिटिकल फ्रंट पे यकीनन उसमें इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जो बिज़नेस की है उसमें मैं समझता हूँ इस तरह से फोकस करना चाहिए। वो बाकायदा वहाँ पे रिसर्च करें और उसकी एवेल्यूएट करें किस चीज़ की वहाँ ज़रूरत हो सकती है, कौन सी चीज़ यहाँ से और यहाँ से मंगवा के वहाँ पे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो, मुल्क को ज़र मुबादला मिले, हमारी जो यंग जनरेशन है उसको सीखने की फैसिलिटीज़ मिले। और सिवाय चंद मुल्कों के, हम बहुत सारे मुल्कों में हम कवर ही नहीं कर रहे हैं। काफ़ी स्कोप मौजूद है इस पर, अगर सिर्फ एक प्रोफेशनली वर्किंग करी जाए और इसको देखा जाए तो मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। अच्छा, काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। मैं थोड़ा सा अगेन फ्लड के हवाले से और एनर्जी रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगी। हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी के हवाले से। सोलर है, हाइड्रो पावर्स हैं, वाटर के ज़रिए, विंड फॉल, काफ़ी बायोगैस, मतलब बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। यू नेम इट, आई थिंक 10 और 20 ऑप्शंस जो है वो हैं। तो अभी तक क्यों हम नहीं कर पाए? क्या रीज़न है इसका? और दूसरा ये कि हमारे पास किस चीज़ की लैकिंग है, यानी कि पोटेंशियल या आइडियाज़, या फिर हम कह सकते हैं कि कैपिटल? देखिए, किसी चीज़ की लैकिंग नहीं है, कुदरत ने हर चीज़ मुहैया करी है। यहाँ पे विंड एनर्जी से, सोलर एनर्जी से,
ایٹمک پاور ہم ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے؟ ہر چیز اویلیبل، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. صرف وہی پلاننگ اور ایک صحیح ڈائریکشن اور پروفیشنلزم کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں رینیویبل انرجی، ہم پاکستان شاید خطے میں اور دنیا میں کافی پیچھے ہیں، اور انڈیا میں اور دوسرے ممالک میں شاید 70-80% انرجی جو ہے وہ کور کری جاتی ہے دوسری ٹائپ کی انرجی سے یا انرجی مکس سے کور کی جاتی ہے، جبکہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بہت بڑا پورشن جو ہے ابھی بھی ہم امپورٹڈ آئل پہ جو ہے ہم انرجی پہ انحصار کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے سب سے آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان ہر کچھ عرصے کے بعد ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے، ڈالر ہمیں مانگنا پڑتے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے. اس کی وجہ ظاہر ایک تو امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہے، ہم پہلے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، جہاں اکنامی ایکسپینڈ کرتی ہے، انڈسٹریاں ایکسپینڈ کرتی ہے، امپورٹ اورینٹڈ ہے، زیادہ چیزیں باہر سے منگوا لیتے ہیں، ڈالر کم پڑ جاتے ہیں، ڈالر مانگنے کے لیے IMF کے پاس جاتے ہیں، اس سخت کنڈیشن لگاتا ہے، گروتھ کو نیگیٹو کر دیتا ہے، گروتھ کو نیچے لے آتا ہے، اور ہم پھر اس وشیش سرکل میں جو ہے ہم پھنس جاتے ہیں، واپس کیونکہ جب ہم کسی سے پیسے لیتے ہیں تو چار باتیں اس کی سننا پڑتی ہیں. پہلے تو ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں، امپورٹ بل کو اپنا کم سے کم کریں، اور اس کے بعد ریسرچ اور پلاننگ کو ہم کر کے میں سمجھتا ہوں 5 سے 10 سال کا عرصہ لگے گا، اور پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے، اتنی ہے کہ ہم دنیا کی ایک ون آف دا بیسٹ اکنامک پاور بن سکتے ہیں. اکانومک پاور بن سکتے ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ اس معاملات میں اور اس ٹاپک پہ جو ہے ہماری دعائیں قبول فرمائیں کہ انرجی کے حوالے سے کرائسس جو ہے وہ کنٹرول ہو. اوبویسلی ایک انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑا چیلنج ہمیں انرجی پوائنٹ آف ویو سے ملتا ہے. طلحہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، انرجی کے حوالے سے کافی تھیوریز، کافی ریسرچز اینڈ فائنڈنگس موجود ہیں، اس کے باوجود ہم جب کام کرنے پہ یا امپلیمنٹیشن کی طرف آ جائیں تو وہاں پہ سے جو ہے ہمیں ایسے ریسورسز یا ایسی فیسیلیٹیشن کی لیکنگ ہو جاتی ہے جو ہم اسے ڈیلیور نہیں کر پاتے. سولر کی ہی بات کر لیں تو سولر بھی ابھی تک ہم ان ہاؤس پروڈیوس نہیں کر پا رہے، وہ بھی امپورٹ بیسڈ ہی یوز ہو رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ انرجی سے ہی ڈائریکٹلی جو چیزیں ہیں لنکڈ ہیں. اگر سولر کی آپ بات کریں، انٹیریئر میں اگر ہم جا کے دیکھیں، وہ انٹیریئر سندھ ہو، انٹیریئر پنجاب ہو، انٹیریئر بلوچستان ہو، کیونکہ الیکٹریسٹی آؤٹیجز کی وجہ سے انہوں نے اڈاپٹ کیا سولر کو، اور وہ کافی اچھے طریقے سے اس کو ریسورس کو یوز کریں. بٹ اگین جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو سولر پینلز ہیں، سولر ڈیوائسز ہیں، وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. مینلی وہ ہمارے جو فرینڈلی کنٹری ہے چائنا، وہاں سے وہ آ رہے ہوتے ہیں. اس کی بنسبت پاکستان میں بھی اس طرح کے SMEs موجود ہیں جو یہ اکوپمنٹ بنا رہے ہیں. ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ ہمیں اپنی جو SMEs ہیں ان کو ہم ان کو بیک کریں، ان کو سپورٹ کریں. ہماری جو اپنی انڈسٹری ہے وہ ہم بجائے اس کے کہ باہر کسی کنٹری سے جا کر وہی چیز تھوڑے کم پیسوں میں کریں، لے کر آئیں اور کوالٹی لو کر دیں. ہماری جو اپنی انڈسٹری ہے اس میں یہ کیپیسٹی موجود ہے. ہمارے جو سٹیز ہیں جیسے سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے، یہ ٹریڈیشنلی جو ہیں یہ اس طرح کے بلیسڈ ہیں، اور وہاں کی اسکلڈ مین پاور ہے. وہ ان کو آپ جو چیز بھی دنیا کی پرووائڈ کریں گے اس کا ریپلیکا وہ بنا سکتے ہیں اور بناتے بھی ہیں. ایک چیز تو ہمارا ریورس انجینئرنگ، ایک چیز تو یہ ہم نے دیکھنی ہے کہ جو ہماری لوکل ہے اس کو ہم نے بلیس. دوسری ایک چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم گلے سے بھی باہر آئیں. یہ کہ ہمارے لیے ایک شکوہ اور یہ کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنی ریسورسز کو، اپنی چیزوں کو ہم تھوڑا سا ڈاؤن کر کے دیکھتے ہیں. ڈیمورلائز نہ کریں آپ. تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ کام جانتے ہیں، اسی قیمت میں ان کو بتایا جائے، ان کو کانفیڈنس دیا جائے. ترجیح بنیاد پہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی چیزیں، میڈ ان پاکستان. جیسے ہم نیبرنگ کنٹری میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کیمپین چلی آ رہی ہے، مطلب وہ رکتے نہیں ہے. گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے لیکن ان کی کیمپین چلتی رہتی ہے. ایک چیز ہمیں یہ بھی دیکھنی ہوگی. جہاں تک اسٹارٹ اپس کے حوالے سے بات ہے کہ اس میں یہ انرجی سیکٹر اور جو ٹریڈیشنل بزنسز ہیں، ٹریڈیشنل بزنسز کو بھی ہم جیسے پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں، ان کو خاص طور پہ اس طرف توجہ دینی ہوگی کیونکہ ان کے جو بزنسز ہیں، جو بڑے بزنس ہاؤسز ہیں، ان کے تو ٹریڈیشنل بزنسز چل رہے ہیں لیکن ان کو ٹیکنالوجی ایڈاپشن کی طرف جانا چاہیے. ابھی آپ جو آنے والی ٹیکنالوجیز ہیں، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، یہ جو بہت سارے ہمارا بزنس ہے ابھی ایروڈ ہوتا جا رہا ہے. یعنی اب یہ امپورٹ ڈریون جو چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو اگر ٹریڈیشنل بزنسز اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے تو بہت سارا بزنس وہ کسی اور کنٹری شفٹ ہونے کے چانسز ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹیکنالوجی کو بھی اڈاپٹ کریں، وہ ٹیکنالوجی ان کے لیے سوٹیبل ہے. کیونکہ نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ٹریڈیشنل بزنسز ہیں وہ رسک ایورس اپروچ کی طرف جاتے ہیں. اسٹارٹ اپس جو ہیں، انٹرپرنورز ہیں، کیونکہ ینگ بلڈ ہے اور زیادہ وہ اس میں اسکیلیبلٹی ہوتی ہے، گروتھ پیٹرن اور جو اس کے جو آپ کہہ لیں کہ تیزی کے ساتھ گروتھ کرنے کے چانسز ہوتے ہیں، تو رسک کی ٹینڈنسی وہاں پر زیادہ ہے. ایک مس میچ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں اسٹارٹ اپس میں اور ٹریڈیشنل بزنسز میں ہے. تو یہ دونوں اگر مرج ہوں گے، پاکستان میں ایک بہت بڑا یوتھ، جیسے بھی سلمان صاحب بھی کہہ رہے تھے، پاپولیشن موجود ہے، اسکلز بھی لوگ کر رہے ہیں، یونیورسٹیز بھی اپنا کام کر رہی ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے کافی سپورٹ ہے.
انکیوبیشن سینٹرز ہیں, ٹیکنالوجی پارک بنے. کراچی میں ابھی ریسنٹلی ایک شاندار ٹیکنالوجی پارک کا جو ہے افتتاح بھی ہوا ہے. اس طرح سے پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پروونشل گورنمنٹس بھی اچھا کام کر رہی ہیں. تو یہ صرف ٹریڈیشنل بزنس, یہ اسٹارٹ اپس کے لیے نہیں, ایس ایم ایز اور ایم ایس ایم ایز کے لیے بھی ڈونر فنڈنگ پارٹنرز ہیں جو کہ وہاں پر رورل ایریاز میں جا کر بھی لوگوں کی, خواتین کی, وہاں کے رورل لوگ جو ہیں ان کی چھوٹی شاپ کیپرز ہیں, دکاندار ہیں, ان کو ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ ٹریننگ جو بڑے بڑے ادارے ہیں, جس ادارے سے میرا تعلق ہے, ہمارے پورے پاکستان میں ہمارا آؤٹ ریچ پروگرام ہے, وہاں جا کے ہم لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں. اچھا, آپ نے ینگسٹرز کا ذکر کیا, میں آپ سے بھی یہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جب اپنے انکیوبیشن سینٹرز میں ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کو گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں تو ینگسٹرز کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ پیشنس کے مطابق آپ نے کہا کہ پیشنس جو ہے وہ لیس پیشنس ہوتے ہیں, ان کے اندر اتنا صبر نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے سے اپنے رسک ایپیٹائٹ کو ہینڈل کریں. جی, اس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, میں کچھ پوائنٹ آؤٹ کر کے بھی آیا تھا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے پروڈکٹ سے اور اپنی ایپ سے یا جو بھی ان ٹیکنالوجی کے اوپر کام کریں بہت محبت ہوتی ہے اور وہ اسے عشق کرتے ہیں. جی بالکل. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ مارکیٹ کو بھی دیکھنا, کمرشل ایسپیکٹ کو مس کر جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ رائٹ فٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم, یعنی جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں کب لے کر آنا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں اپنے پروڈکٹ پہ کام کرتے کرتے جاتے ہیں لیکن وہ مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس سے پاس ہو چکی ہوتی ہے. امپورٹنٹ یہ ہے آپ نے کوئی بھی منیمل وائبل پروڈکٹ کمرشلائز ہو اور جو پروڈکٹ بنا ہے اس کو فوراً ٹیسٹ کریں. جو آپ کے کسٹمرز ہیں ان سے جا کے فائنل کرنے سے 20-30% آپ نے کوئی کام کیا ہے, کوئی ایپ بنائی ہے, کوئی پروڈکٹ بنایا, اس کو ٹیسٹ کروائیں. یعنی ابھی فلی آپ پریپیئر نہ کریں. لاکھوں روپے انویسٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں کہ سر ہم نے ویب سائٹ بنوا لی 1 لاکھ روپے کی, ہم نے یہ موبائل ایپ بنوا لی ہے 2 لاکھ روپیز کی, یہ ویب ایپ بنوا لی ہم نے 4 سے 5 لاکھ روپیز لگانے کے بعد وہ آتے ہیں کہ سر ہم آن لائن ریسٹورنٹس کے لیے, ایک ہمارے پاس ہے انہوں نے کہا بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے ہم آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں, 3 سے 4 لاکھ روپے کی ایپ بنوا لی, ریونیو صفر ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو جن لوگوں کے لیے مارکیٹ ویلیوشن امپورٹنٹ ہے, کمرشل ایسپیکٹ امپورٹنٹ ہے, اپنے پروڈکٹ اور ایپ سے آپ محبت ضرور رکھیں لیکن اس کو یہ دیکھیں کہ کب اس کو میں نے لیٹ گو کرنا ہے. آپ نے یہ صحیح بولا ہے, یہ میں نے دیکھا بھی ہے, اس میں ایکسپیرینس بھی ہے. ایک کوئکلی میں ایک اور چیز آپ کو کہوں کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ گرو کرنے کی کوشش نہ کریں کہ فوراً کوئی اس طرح سے تیزی کے ساتھ ہم کروڑوں روپے کما لیں گے. وہ کچھ اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں جن کے اندر ٹینڈنسی ہے, آپ کوشش کر لیں لیکن اپنے فنڈامنٹلس کو اسٹرانگ رکھیں, اپنی ٹیم کو اسٹرانگ رکھیں. جو لوگ بھی انویسٹ کریں گے, چاہے وہ وی سیز ہوں, چاہے اینجل انویسٹرز ہوں, چاہے ٹریڈیشنل بزنس مین ہوں, وہ یہ دیکھیں گے اسٹارٹ اپ سے زیادہ جو فاؤنڈر ہے, کو فاؤنڈر, اس پہ انویسٹ کیا جاتا ہے, وہ کتنا سمجھدار ہے, اس کے ٹیکنیکل اسکل کتنی ہے, وہ کام کے اوپر اس کو عبور کتنا ہے. اچھا, جب ہم اکنامکس میں دیکھتے ہیں گروتھ, ہم دیکھتے ہیں جب وہ فوری گروتھ ہو جاتی ہے تو وہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتی, جو سلولی گریجولی گروتھ ہوتی ہے تو وہ لانگ لاسٹنگ اور سسٹینیبل گروتھ ہوتی ہے. بالکل, اور یہ اسٹارٹ اپس کو اب ریئلائز بھی ہو رہا ہے. یعنی وہ ایک آٹو کریکشن کی جو چیز ہے پوری دنیا میں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں ہوا, پاکستان میں بھی وہ چیز آ رہی ہے تیزی کے ساتھ. اسکیلیبلٹی کچھ کیسز میں ایکسیپشنز آلویز آر دیئر, لیکن سارے اسٹارٹ اپس اس طرح سے نہیں گرو کر سکتے. آپ نے وی سیز کا ذکر کیا ہے, وینچر کیپٹلز آ رہے ہیں ابھی پاکستان میں ڈیورنگ دس سینیریو, اس ایئر جو ایک ریسیشن بھی دکھائی دے رہا ہے, تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں. گڈ نیوز یہ ہے کہ جو وی سیز ہیں ان کی ٹینڈنسی, کیونکہ اسٹارٹ اپس موجود ہے, پاکستان از اے گروئنگ اکانومی, مڈل کلاسز دو کے انفلیشن کی وجہ سے کافی سیٹ بیک ہوا ہے, لیکن پاپولیشن از دیئر, نیڈ ہمارے پاس ہے. ابھی ریسنٹلی کافی انویسٹمنٹ ہوئی ہے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے, لاسٹ ہے جو ہم نے 360 ملین ڈالرز میں کیا تھا, اس کو ہم سرپاس کر چکے ہیں. سلو ڈاؤن آیا ہے لیکن اپرچونٹی موجود ہے, اور اسٹارٹ اپس کو یہ چیز ریئلائز کرنی ہوگی کہ انہوں نے اپنی ٹیم پر کام کرنا ہے, اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز پر کام کرنا ہے, اور اچھے مینٹورز کے ساتھ ان کے ساتھ کام کرتا ہے, اور پیشنس کو لوز نہیں کرنا ہے. رائٹ, پیشنس کو لوز نہیں کرنا ہے. سلمان صاحب, میں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جن کو رجسٹر ہونا چاہیے اسٹاک مارکیٹ کے اندر, اور نیو ہم نے دیکھا تھا کہ جب آئی پی اوز آ رہے تھے تو یہاں پر اب تھوڑا سا ایک پاز دکھائی دے رہا ہے. پچھلے سال کی بات کر لیں تو کچھ رجسٹریشن ہوئی تھی جیم بورڈ میں بھی, اور ڈفرینٹ ہم دیکھ رہے تھے اسٹاک مارکیٹ کے اندر لسٹنگ, لیکن اب تھوڑا سا سائڈ لائن ہے سب. ایسا کیوں؟ کیا مارکیٹ میں والیومس کی کمی ہے یا مارکیٹ میں اگین کوشس اسٹانس؟ نہیں, یقیناً مارکیٹ ڈائنامکس ہیں. تقریباً 750 یا 800 کمپنیاں لسٹڈ ہوئیں اور اب ہارڈلی 600 یا 550 ہیں, اور اس میں سے بھی افیکٹو ہارڈلی 100 اور 150 جو اس وقت ایکٹیو ہیں. باقی بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جس میں کوئی والیوم جنریٹ نہیں ہوتا ہے. پھر ظاہر بات وہیں پر گھوم پھر کر چلی جاتی ہے, جبکہ انڈیا میں صورتحال مختلف ہے. وہاں سینکڑوں یا شاید ہزاروں میں کمپنیاں لسٹنگ کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں, ان کو موقع نہیں ملتا ہے. وہاں کے لسٹنگ کے رولز بڑے سخت ہیں, اتنی آسانی سے, جبکہ پاکستان میں کافی سہولتیں ہیں
کافی فیسیلیٹیٹ کرا جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، اور موجودہ گورنمنٹ نے بھی، اس سے پچھلی گورنمنٹ جتنی بھی، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لسٹنگ ہو، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں لسٹنگ ہونے کے بعد بے تحاشا اس کے فائدے ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنسی آتی ہے، اور اسٹاک مارکیٹ از اے بیرومیٹر آف دی اکنامی. جو بھی ہمارے دنیا میں جو بھی انویسٹر پاکستان میں آتا ہے وہ اسٹاک جی مارکیٹ کو ریڈ کرتا ہے، اور اس کو ریڈ کرنے کے بعد پوری اکنامی کا خاکہ اس کے سامنے جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو حالات، مسلسل حالات جو ہیں وہ ہمارے، ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں سمجھتا ہوں ایک میٹر کرتی ہے، جو کافی عرصے سے ہمارے یہاں لیکنگ ہے، اور مارکیٹ سینٹیمنٹ ڈریون ہے. جی ہاں، اس کی وجہ سے جو ہے معیشت پہ ہمیشہ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے. انویسٹرز کو جہاں یہ لگتا ہے کہ ہاں جی 5-10 سال 15 سال یہ حکومت نکال سکتی ہے، پالیسیز میں کوئی چینج نہیں آئے گا، ایڈہاکزم پالیسیز نہیں ہوں گی، اور کنٹینیوسلی ایک پالیسی کو فالو کرا جائے گا، پروڈکٹیو اور ایک کہنا چاہیے پرو ایکٹیو پالیسی اپنائی جا رہی ہے، تو انویسٹرز کو اعتماد آتا ہے، وہ انویسٹمنٹ کی طرف آتے ہیں، اپارچونیٹیز کو تلاش کرتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور ایسے دور ہم نے خود کئی دفعہ دیکھے، ایسے نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا رہا ہے. ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ پاکستانی جو یہاں سے باہر چلے گا واپس آنا شروع ہوئے تھے. ہم نے وہ زمانے بھی دیکھے ہوئے ہیں، اور دنیا کا ہر برانڈ پاکستان میں آیا، ہر ایئر لائن آ رہی تھی، آئی ہے اور آ سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر کرتی ہیں، لانگ رن کی پلاننگ پر ڈپینڈ کرتی ہیں، ایک اچھے پلان کی طرف، معیشت کی طرف ڈپینڈ کرتی ہیں. اور جس طریقے سے ابھی ذکر ہو رہا تھا، مارکیٹ وائبل چیز جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں پہلے اسٹڈی ہونی چاہیے، اس کا بیک اپ ہونا چاہیے، اسٹیٹسٹکس ہونی چاہیے کہ مارکیٹ وائبل پروڈکٹ کون سی ہیں، کس سیزن میں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، کس سیزن میں ڈیمانڈ ان کی کم ہوتی ہے. اس کے مطابق جو ہے ورکنگ کی جائے، اور جو بھی اسٹارٹ اپ ہوتے ہیں، جو ینگسٹر ہوتے ہیں، ان کو گائیڈ کرا جائے کہ اگر اس ڈائریکشن میں آپ کام کرو، اس سیزن میں اس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی، آپ اس وقت تک یہ پروڈکٹ بنائیں، اس میں زیادہ اسکوپ ہو سکتا ہے. تو یقیناً یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، یہ ایک اچھی پلاننگ کے تحت کرتی ہیں، کری جائے. تو ونس اگین پھر وہی بات آتی ہے کہ پوٹینشیل تو کافی موجود ہے، بٹ انفارچونیٹلی بیکاز تھوڑا آف کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں تھوڑا ان کی کاؤنسلنگ ہوگی کاؤنسلنگ ہوگی، انہیں بتایا جائے، انہیں گائیڈ کرا جائے، وہ ساری چیزیں ہیں. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی جہاں نظر آئے گی انویسٹر کو، وہ 100% جو ہے دنیا کو چھوڑ کے، کیونکہ یہ اسکوپ یہاں 22 پولیٹیکل کروڑ اسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے، تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایکچولی یہ پالیسیز کے حوالے سے بات کریں کہ پالیسیز کا تسلسل ہے وہ برقرار ہے، کیونکہ پالیسیز رہیں گی تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایسے پولیٹیکل بزنس ہے. اسٹیبلٹی ڈائریکٹلی پالیسیز کو ہٹ کرتی ہیں. ایک پالیسی بنتی ہے، اس کا 10 سال کا کم از کم، اس کے بعد اس کا فائدہ آنا شروع ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اب یہاں ابھی آپ کی ریفائنری پالیسی اب تک نہیں آ سکی ہے، اب تک ٹیکسٹائل سر پالیسی ریفائنری پالیسیز تو پچھلے سال سے ہم بلکہ 2 سال سے کتنی ساری چیزیں ہیں جو پینڈنگ میں ہیں، اور وہ آ ہی نہیں پاتی ہیں، اور پھر حکومت بدل جاتی ہے. پھر جو نئی حکومت آتی ہے، نئے سرے سے، نئے ویژن سے، نئے چیز سے، نئے اسکوپ سے کام کرنا شروع کرتی ہے، وہ چیزیں وہیں رہ جاتی ہیں. بڑا اسکوپ ہے ریفائنریز میں، بہت ایک پالیسی کی ضرورت ہے، ایک تھوڑا سا اس طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور جب بھی وہ بڑھیں گے، آپ دیکھیں گے ریفائنری سیکٹرز میں کتنی گروتھ آ جاتی ہے. ہر سیکٹر میں جو ہے ایسی ہی صورتحال کم و بیش جو ہے وہ نظر آتی ہے. ایڈہاکزم ہوتا ہے پالیسیز کا. کنسٹرکشن سیکٹر کو کبھی تو بہت فیسیلیٹیٹ کرا گیا، جب وہ بہت گرو ہو کے ایک ایسی پوزیشن میں آیا کہ جہاں سے وہ فلائی کرتا، اس کو دوبارہ وہاں پابندیاں لگ گئیں، دوبارہ اس میں جو ہے چینجز لائے گئیں، اور وہ دوبارہ پھر وہ بیک ٹو پویلین اور زیرو میٹر. ایسا بھی تو ہوتا ہے صرف سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اپنا فائدہ یا اپنا بینیفٹ دینے کی وجہ سے وہ پالیسی صرف دے دی گئی، باقی اور سیکٹرز کو سائڈ لائن کر دیا گیا. دیکھیں یہ چیزیں آتی ہیں، اور ہر جگہ کی یہ ان چیزوں کو ہوتا ہے، میٹر کرتا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہیں. اور معیشت پہ ایک تو میثاق معیشت جسے کہتے ہیں ہم، چارٹرڈ آف اکنامی جو ہے وہ تمام سیکٹرز، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں یا بزنس، ایک سائن ہو، اس کے بعد ایک پالیسی بنا لیں، اور کہیں 10 سال تک ہم اسے ہاتھ میں لائیں گے، بھلے اس میں کوئی چیز فردر ایڈ ہو جائے گی مگر اس سے مائنس نہیں انحراف نہیں کریں گے. رائٹ. بھلے کوئی سی بھی حکومت آئے، کسی بھی ملک سے کیسے بھی تعلق ہو، تو ہم نے اس پالیسی کو اڈاپٹ کرنا ہے. ایک لانگ رن ویژن دے دیں بس.
تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انویسٹر جو ہے وہ پاکستان سلمان صاحب ایس ایم ایز کو بھی پش کرنا چاہیے. ایس ایم ایز تو کسی بھی کنٹری کی بیک بون ہوتی ہے. پاکستان میں بہت جیسے پوٹینشیل ہے, تو چھوٹے پیمانے پہ ہی اگر کام ہوگا. پہلے بڑا دور ہوتا تھا کہ کارخانے لگائے جاتے تھے, اب ذرا کارخانوں والا کلچر جو ہے تھوڑا ختم ہو گیا ہے. تھوڑا ختم نہیں ہوا تو ایٹ لیسٹ ہاف رہ گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کلچر دوبارہ ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب الیکٹرانکس میں پاکستان کا نام بہت ہوا کرتا تھا, لیکن اب الیکٹرانک مارکیٹ بھی سائڈ لائن ہو گئی ہے. دیکھیں, جب بھی ہم آئی ایم ایف کی لون کی طرف جاتے ہیں, جب بھی اس طرح کے جاتے ہیں, تو ان کی پہلی کنڈیشن نہیں آ جاتی ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں, آپ کرنسی کو ڈی ویلیو کریں, آپ یہ وہ ساری چیزیں جو ایس ایم ایز اور ان چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں. دیکھیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور دو چیزیں ہوتی ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایک اور چیزیں جو میرے ذہن سے بھی نکل گئی. یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی کاروبار کے لیے. اور اس میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جب بھی ہم آئی ایم ایف کے لون کی طرف جاتے ہیں وہ ہمیشہ بڑھ جاتی ہے. اس انٹرسٹ ریٹ پہ جو موجودہ ہے 15% پالیسی ریٹ ہے, یا ڈالر کا ریٹ 250 روپے کے قریب ہے, اس پر کون سا کاروبار اس وقت ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ کیسے وہ فائنینس کریں یوٹیلیٹیز بہت گے؟ زیادہ ہائر سائڈ پہ چلے گئے. ڈیفینیٹ. تو وہ ڈائریکٹلی ہٹ کرتا ہے ایس ایم ایس کو. سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ ایس ایم ایس ہوتی ہیں. وہ جو پچھلے چند سالوں میں جو اس میں گروتھ آتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے, وہ پھر چینج ہو جاتے ہیں, پھر نئے اس میں چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا سب سے پہلے اس وشیس سرکل سے ہمیں نکلنا ہوگا جس میں ہم بار بار جو ہے آئی ایم ایف کی طرف چلے جاتے ہیں, اس پر وہ گروتھ کو جو ہے نیگیٹو گروتھ کو وہ ترجیح دیتے ہیں کہ آپ سلو ڈاؤن کریں, اکنامک سلو ڈاؤن کریں, آپ گروتھ کو سلو ڈاؤن کریں, نہ کریں بھائی. گروتھ کو سلو ڈاؤن کریں, زیادہ کاروبار نہ کریں, کم کاروبار کریں تاکہ کنٹرول میں چیزیں آئیں, کنٹرول میں آپ منگائیں. لیکن وہ پھر ایک 22 کروڑ کا ملک ہے, اور اس میں ظاہر ہے اس کی ضروریات ہیں, اس کی بہت زیادہ دنیا میں شاید چوتھے 5ویں نمبر پہ ایک بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے. تو جب اکنامک سلو ڈاؤن ہوتا ہے سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہوتے ہیں. چلیں جی, وی ول پٹ دا ڈسکشن ان دا باکس, کیونکہ لاسٹ منٹس ہیں پروگرام کے. تو طلحہ مجھے یہ بتائیے کہ اب جب کہ کوئی بھی ینگسٹر کوئی نیو بزنس اسٹارٹ کرنا چاہے, اس کے رسک ایپیٹائٹ کو بھی تھوڑا سا سائڈ کر کے اس کو ایکچولی کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ اگر اس کے پاس ایکس اماؤنٹ موجود ہے جو کہ 100% ہے, تو اسے کیا وہی انویسٹمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہیے؟ پلیز. اس میں جو ہم کوئکلی میں آپ کو بتاؤں, ہم جو ٹریننگ دیتے ہیں اور جو ہم نے اپنا ایکسپیرینس بھی کیا ہے کہ انویسٹمنٹ فار ایگزامپل ایک اسٹارٹ اپ فاؤنڈر ہے, اس کے پاس فار ایگزامپل 1 لاکھ روپیز ہیں. ہم ہی ان کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا کہتے ہیں کہ آپ 5 to 10% یا 15% سے ایکسپیریمنٹ کریں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اسکل سیٹ سیکھیں جس کی ریکوائرمنٹ ہے. 100% سیکھنے کی ضرورت نہیں, اور نہ انسان سیکھ پاتا ہے. 10 to 15% جو بھی آپ نے اسکل سیکھا ہے اس سے ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ کریں. اگین پروڈکٹ سروس جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں کریں, مارکیٹ میں آئیں اور لوگوں سے یعنی مینٹورز کے ساتھ جڑیں, ایکسپرٹ اوپینین لیں, ہمبل رہیں, چیزیں سیکھیں, ایکسپیریمنٹ کرتے جائیں, اور آہستہ آہستہ گروتھ. کسی چیز کے اندر ایشوز آ رہے ہیں تو آپ اس کے جو ایکسپرٹ موجود ہیں ان کے پاس جا کر بات کریں, ہیوملٹی شو کریں, عاجزی کا مظاہرہ کریں گے تو وہ آپ کو چانس ملے گا. اور ڈائریکٹ تیزی نہ دکھائیں, بہت زیادہ تیزی نقصان دہ ہوتی ہے. اسٹارٹ اپس میں ہوں, بزنسز ہوں جو ہم نے دیکھا ہے, ایس ایم ایز میں ہوں, ایم ایس ایم ایز کے ساتھ, یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے حساب سے آپ دیکھتے جائیں. پیسہ امپورٹنٹ, مطلب پیسہ بہت بڑا اسپیکٹ نہیں ہے. اسٹارٹ اپس کی بات کریں, پیسہ آ جاتا ہے. اگر ایک فاؤنڈر ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے, اس نے کوئی ایپ بنا لی ہے, اس کی سروسز اچھی ہیں, اس نے ریپو اپنی بلڈ کر لی ہے, ڈفرینٹ لوگوں کو آن بورڈ لے لیا ہے, لوگ ہیں جو اس کو بیک کر سکتے ہیں, ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں یہ جینون بندہ ہے, پیسہ اس کے پاس آ جاتا ہے. ہمارے یہاں پیسہ موجود ہے, اور اپنے ایکسپیرینس سے ہم بتا رہے ہیں کہ ایسے اسٹارٹ اپس جو پروف کر دیتے ہیں, کچھ اچھے کسٹمرز کو سرو کر دیا. پہلا کسٹمر بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ تھوڑے پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں, یہ نہ سوچیں کہ تھوڑے پیسے آ رہے ہیں. اسٹارٹ اپ کو یہ میسیج ہے, آپ کام کریں, جو پروڈکٹ آپ نے بنایا اس کو سیل کریں, ایکسپیریمنٹ کرتے جائیں, آپ اپنی سروسز پوری دیں. ایک کسٹمر اچھا جائے گا تو وہ 10 کسٹمر کو آگے بتائے گا کہ اس کی سروس ایسی تھی. بالکل. ایک لاسٹ کمنٹ میں یہ بات بتا دوں کہ انوویشن سے, جی وی ہیو ٹائم, اتنا منٹس ہیں لاسٹ. اوکے, تو اس وقت جو گلوبلی اگر ہم دیکھیں جو فوکس ہے وہ انوویشن سے شفٹ ہو گیا سسٹینیبلٹی کی طرف. آپ کی نالج میں ہے کہ چائنا میں ڈراؤٹ ہے, قحط سالی ہے, خشک سالی کا ہے, یورپ کے اندر خشک سالی ہے. یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, کل میکسیکو کا بڑا خطرناک ایک ارتھکویک آیا, تو پوری دنیا جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس میں جو کلائمیٹ چینجز کے جو ایفیکٹس ہیں اس کے انڈر ہے. تو سسٹینیبلٹی جو ہے وہ اسٹارٹ اپس ہوں, ایس ایم ایز ہوں, ایم ایس ایم ایز ہوں, یہ ٹریڈیشنل بزنسز ہوں. اب یہ سر بھی سلمان صاحب بھی اس کو بیک کریں گے کہ گرین ٹیکنالوجی کے اوپر فوکس ہے, یعنی اس طرح کے جو بڑی بڑی ٹریڈیشنل ایکسپورٹ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ گرین ہاؤس گیس جو ہے جو ان کا اخراج ہے
اس کے اوپر آپ نے جو ہے سائن کیے ہوں گے اس طرح کے بانڈس. تو امپورٹنٹ یہ کہ سسٹینیبلٹی پہ فوکس کیا جائے. وہ یہی ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے ماحول کا آلودہ نہ کریں, اس سے لوگ جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان کو آپ لے کر چلیں, صرف پروفٹ کو نہ دیکھیں. یہ ٹرپل پی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ٹرپل پی, پیپل, پروفٹ اور ساتھ میں پلانٹ. تو پلانٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اب پروفٹ سے زیادہ پلانٹ کے اوپر فوکس ہے, سسٹینیبلٹی کے اوپر فوکس ہے, اور وہ اسی وقت آئے گا جب ہم اپنی سوچ کو بہتر رکھیں گے, تیزی کے نہیں سوچیں گے. جو اخراج ہے, جو چیزیں ہیں, جو اس طرح کی چیز جو بھی کام کر رہے ہیں, کیمیکلز ہیں جو ٹریڈیشنل بزنسز کے حوالے سے, تو ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ ملک ہے, یہ نیچر ہے, اس کو ہم ڈیمیج نہ کریں. اگر یہ ہوتا رہا تو یہ فلڈز اور یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ٹینڈنسی بڑھتی جائے گی, اور انفارچونیٹلی اس طرح کی پریڈکشنز بھی موجود ہیں, اور جس کے لیے ہماری تیاری بہت کم ہے. پاکستان کی تیاری, آپ صحیح بول رہے ہیں, تیاری ہونی چاہیے, لیکن پاکستان تو کاربن پروڈیوسنگ کنٹری میں اگر دیکھا جائے تو بہت لیس اماؤنٹ ایڈ کر رہا ہے, یعنی کہ پوائنٹس سے بھی کم ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے کنٹریز, جو ڈیولپ کنٹریز جو آلریڈی کاربن پروڈیوس کر رہے ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے اس بات پہ؟ اچھا, اس کا سوال کا بہت اچھا, میں کوئکلی میں بتاؤں گا. ایک ہے کہ برائی پھیلانے والے, ایک ہے اچھائی آگے لانے والے. پاکستان برائی میں تو یہ کاربن فوٹیج کے حوالے سے, فٹ پرنٹنگ کے حوالے سے کم ہے, لیکن ٹریز کے حوالے سے پاکستان کہاں پر کھڑا ہوا ہے. ہم درخت نہیں لگاتے, درخت لگاتے ہیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد وہ اسکیم رہتی ہے, وہ درخت ہم دیکھتے ہیں تو وہ گرو نہیں ہو پاتے ہیں. ہم کاربن فٹ پرنٹ کے حوالے سے یو آر رائٹ کہ ہمارا اتنا وہ نہیں ہے, یہ تو یونائٹڈ نیشنز نے بھی بات کنفیس کی ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہم ٹریز لگائیں, جو ہماری کینال سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کریں, جو ہمارے ریورز ہیں ان کو اسٹرانگ کریں, جو مٹیریل یوز کر رہے ہیں وہ اچھا مٹیریل یوز کریں تاکہ ڈیمیجز کم سے کم ہوں. دوسری بات یہ جو فلوز ہیں ریورز کے, کینالز کے, جو واٹر فلو پیسیجز ہیں, اس راستے کے اندر ہم بلڈنگز کو, اس راستے کے اندر چیزوں کو کنسٹرکشن نہ کریں. ایون مطلب آنے والے وقتوں کے لیے تیاری کریں. اور ساتھ میں ایک اور چیز یہ ہے کہ پلاننگ کے ساتھ کام کریں. بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے, پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے, ایک بہت بڑا خطرہ پاکستان پہ صرف منظر ہے جو ہے فوڈ کرائسس کا آنے والے وقت میں. تو اللہ پاک آسانی فرمائے ہماری کنٹری کے لیے. انفلیشن کہاں پر ہے, اور اگر فوڈ کرائسس بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کے لیے بالکل تیار اس وقت انفارچونیٹلی نہیں ہے. اگر یہ فلڈ واٹر ڈرین ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں صحیح سے پلان کرنے کی ضرورت ہے فار ایگریکلچر پروڈکٹس. جی ہاں, اور اس کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیونکہ جس طرح کی ڈسٹرکشن ہوئی ہے جس بڑے پیمانے کے اوپر, اس کے لیے ایکسپرٹس کو بھی بیٹھنا ہوگا, اور ایگوز کو سائڈ میں رکھیے, اپنی اناؤں کو سائڈ میں رکھیے, پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ میں رکھیے. یہ نیچرل کیلیمٹی ہے, ایگوسٹک ہونے کا ٹائم بھی نہیں ہے, اب تو بالکل ٹائم نہیں ہے. بالکل, اسی بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ ہمیں جد و جہد اور کوشش کی ضرورت ہے. ویل تھینک یو سو مچ. سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. طلحہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکشن کی جس میں کافی ایسے ٹاپکس جو کہ ہم ٹچ نہیں کرتے نارملی. انٹرنس کے حوالے سے میں جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گی. انٹرنشپ جب کوئی بھی کمپنی آپ کو آفر کرتی ہے تو خدا رہا وہ پیڈ ہونی چاہیے, کیونکہ پیٹرول یا تمام چیزیں جو ہے وہ فری نہیں ہوتی. تو ایٹ لیسٹ کہ وہ بچہ جو انٹرنشپ یا جو اپنا کریئر کو دیکھ کر سامنے آ رہا ہے اس کے لیے انٹرنشپ اسمال سا اماؤنٹ ہو, نامنل سا ہو, بٹ پیڈ ہونی چاہیے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.